خیرات کرتا، مضبوط کرتا۔ We thank you, Lord. Holy Spirit, we allow you. In the name of Jesus, we believe and receive. Amen. Appreciate it. Hallelujah. इसी यीशु में आप सबकी सलामती। लास्ट टाइम हमने यूसुफ की स्टोरी में से सीखना शुरू किया। यूसुफ की स्टोरी 37वें बाब से शुरू होती है और फिर हम बाब के इस पैदाइश की किताब के एंड तक हम देखते हैं ये सारी स्टोरी चलती है। इसमें इसराइल शामिल हो जाता है। 38वें बाब में यहूदा और फिर उसके बेटों की डेथ, उसकी बहू का अपने पेरेंट्स के घर चले जाना और उसके बाद फिर यहूदा का अपने बेटे से उसकी शादी ना करना और फिर तिमर जो है वो तस्बी का रूप धार कर यहूदा के सामने आ जाती है और ये सारी स्टोरी 38वें बाब में है। और फाइनली यहूदा को एहसास होता है कि उसने गलत किया है और इसके फौरन बाद फिर यूसुफ की स्टोरी फिर शुरू हो जाती है। 39वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे और फिर आज देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। बाइबल मुक़द्दस में जो बुजुर्गों के बारे में लिखा गया है उसका एक मकसद यह है कि हम उनकी ज़िंदगियों से सीखें। आमीन। 39वां बाब पहली आयत लिखा, और यूसुफ को मिस्र में लाए और पोतीफर मिस्री ने जो फिरौन का एक हाकिम और जलोदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे खरीद लिया और खुदावंद यूसुफ के साथ था। सब कहिए, खुदावंद यूसुफ के साथ था। आमीन। ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है यहाँ पर जो हमें हर उस बंदे के लिए जो खुदा का है नजर आती है कि खुदा अपने लोगों के साथ है। हालात जिस तरह के भी हैं खुदा साथ है और खुदा तो हमेशा साथ होता है। क्वेश्चन ये है कि हम कोऑपरेट करते हैं, हम खुदा के साथ होते हैं। ये सवाल इस पर मैं जब गौर कर रहा था कि यहाँ पर लिखा गया और खुदा यूसुफ के साथ था, तो खुदा तो सबके साथ होता है लेकिन यूसुफ की लाइफ में हमें कोऑपरेशन नज़र आता है कि जब खुदा साथ था तो वो उसने खुदा को एज ए विजिटर नहीं रखा हुआ था। वो खुदा की सुनता भी था और खुदा के कलाम के मुताबिक चलता भी था और अपने आप को खुदा की मर्ज़ी के ताबिया भी करता था। वो खुदा के कलाम का यकीन भी करता था, वो खुदा के खौफ में भी चलता था। आमीन। हालेलुया। लेकिन यूसुफ खुदा के और खुदा में यूसुफ के साथ था और यहाँ पर हमें नज़र आता है कि यूसुफ भी कोऑपरेट कर रहा है और वो इकबालमंद हुआ। क्या लिखा है? और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि लोग आप में क्या देख रहे हैं। जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं,
لوگ کیا آپ کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے لوگوں کا، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن درست بھی ہو سکتا ہے، دو طرح کی رائے ہو سکتی ہے۔ غلط پوائنٹ آف ویو غلط فہمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن یعنی لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں جب آپ کا نام آئے تو کیا کمنٹ کیا جا سکتا ہے، یہ کیا آپ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ میرے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیں، کچھ کہیں میرے بارے میں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ شاید ہی کوئی سچ بولے اگر آپ اس کو کہیں کہ میرے سامنے کہو۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو درست نہیں ہے آپ کی زندگی کے تعلق سے، تو شاید آپ کے سامنے کوئی نہ کہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے اس کے منہ پہ نہ کہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دیانتدار نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے منہ پہ یہ نہ کہا جائے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ لالچی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے منہ پہ یہ نہ کہا جائے۔ ڈفرنٹ، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ نا میٹنگ ضرور کیا کریں، اپنے ساتھ ضرور ہمیں بیٹھنا چاہیے، خالی کرسی اپنے آگے رکھ کے ایک پہ آپ بیٹھ جائیں اور ایک پہ اپنے آپ کو بٹھا دیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر اپنے ساتھ بات چیت کریں، کہ لوگ غلط فہمی کو چھوڑ دیں۔ ہر بات غلط فہمی نہیں ہو سکتی ہے نا، آپ کے بارے میں ہر کمنٹ جو ہے وہ غلط فہمی نہیں ہو سکتا کسی کی۔ ہاں، کسی کا دل آپ کے لیے اگر کلیئر نہیں ہے تو وہ آپ کو ڈفرینٹلی دیکھے گا، اور اگر آپ کا دل کسی کے بارے میں صاف نہیں ہے تو آپ بھی دوسروں کو فرق طریقے سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر دل کلیئر ہے تو ہر چیز غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کا کسی کے تعلق سے دل صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، تو 100 دفعہ پھر سوچیں آپ کسی کے بارے میں کمنٹ کرتے ہوئے کہ یہ کیا آپ کے دل سے نکل رہا ہے یا حقیقی بات ہے۔ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ کس کو سمجھ آئی؟ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بات رائے رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو کچھ اسس کرنا ہے، کچھ جانچنا ہے، تو پہلے اپنا دل چیک کریں، کیا میرا دل اس بھائی بہن کے تعلق سے، اس شخص کے تعلق سے صاف ہے؟ پھر آپ کی رائے جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے، ادروائز غلطی کے چانسز ہیں، آپ غلط رائے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا دل صاف ہوتا ہے نا۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کچھ اچھا نہیں ہے تو اس کا نام آیا، آپ کہتے ہو نہیں اور ٹائم دو، چھٹو، اور گال نہ کرو۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے فائدے ہی کی بات کر رہا ہو، ہے نا، لیکن آپ کا کیونکہ دل صاف نہیں ہے، اور یہ ہم نے لاسٹ ٹائم اچھے سے دیکھا تھا۔ میں بعد میں بھی جب اس سارے ویک میں وقتاً فوقتاً اس بات پہ سوچتا رہا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے جو ہے وہ اپنے بھائی یوسف کو جو ہے وہ گڑھے میں پھینک دیا۔ اور آگے اگر آپ اس سٹوری کو جا کے پڑھیں، جب وہ پہنچ گئے وہاں پر، یوسف جب حاکم بن گیا تو اب اس نے وہاں پر سٹوری چلانا شروع کی، اس نے فوراً اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا ان پہ۔ تو وہاں پر ہمیں نظر آتا کہ روبن کیا کہتا ان کے بارے میں، دیکھیں ذرا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی ہم ایک بات کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بیٹھیں اور جائزہ لیں کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔
42वां बाब 21वीं आयत देखिए जरा। जब 20वीं आयत से पढ़ते हैं, उसने लिखा और अपने सबसे, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास लाओ, यूं तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाएगी और तुम हलाक ना होगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वो आपस में कहने लगे कि हम दरअसल अपने भाई के सबब से मुजरिम ठहरे। जब सूरत हाल आई तो फिर उनको उनके गुनाह याद आए। जब उनके सामने सूरत है, क्योंकि उनको तो नहीं पता था ये यूसुफ है, हमारा भाई है। उसने कहा तुम जासूस हो, तुम इस मुल्क की बुरी खबर लेने आए हो और तुम हलाक किए जाओगे। फिर 3 दिन उनको नजर बांध रखा। कितने दिन? और 3 दिन, आप जरा सोचें इन 3 दिनों में क्या हुआ होगा। जब मैं इस पे मेडिटेट करता हूँ कि 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 3 दिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। साउल जो पालूस बना 3 दिन उसकी आंखें बंद रही और फिर वो 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना पिया। और फिर यहाँ पर 3 दिन उनको नजर बंद रखा गया। सो इसका मतलब है 3 दिन अगर किसी चीज़ पे अच्छे से सोच लिया जाए तो शायद आप किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और इन 3 दिनों के बाद यूसुफ ने कहा कि मुझे खुदा का खौफ है, ऐसा करो एक को इधर छोड़ जाओ, बाकी चले जाओ और अपने भाई को साथ लेके आना, फिर तुम हलाक नहीं किए जाओ। और जब ये सूरत हाल उन पे आई तो लिखा वो आपस में कहने लगे कि हम अपने भाई की वजह से मुजरिम ठहरे, क्योंकि जब उसने हमसे मिन्नत की। क्या लिखा है? अब जरा चले जाएं वहाँ पर, उस मुकाम पर चले जाएं जब उन्होंने उसे देखा था और कहा था कि इसको आज हम कत्ल कर देते हैं, ये ख्वाब फिर देखेंगे इसके ख्वाबों का क्या बनता है। उस मुकाम पर जरा जाएं और देखें यूसुफ 17 वर्ष का था। हो सकता है 1 साल इस सारे प्रोसेस में लगा, हमें नहीं पता, मेंशन नहीं है। लेकिन 17 वर्ष का एक बड़ा टीनेजर लड़का, बहुत उसे समझ, अगर से टीनेजर समझते कि साढ़े माँ प्यो की पता। जब टीनेज में आते ना तो वो बच्चे ये समझते कि माँ प्यो बेवकूफ़ी है, मेरे सामने सारा पता है। ये एज इस तरह की है। और वो माँ प्यो देखो, माँ प्यो बनने की कोशिश करते हैं, कहते हमें पता है। लेकिन रिमेंबर, माँ बाप आपसे बड़े हैं, सिंपल सी बात है, तो ताड़े माँ प्यो ने। आमीन। सो इस एज में एक नासमझ इमैच्योर बच्चा है वो, और वो अपने भाइयों की मिन्नत कर रहा है कि ना मेरे साथ ऐसे करो। जरा उस सूरत हाल पर जाएं कि वो उसे पकड़ रहे हैं और पता नहीं गड्ढे में उन्होंने उसे फेंका, उतारा तो नहीं होगा, अभी तेन साठ ना लगे, आराम ना उतर जा। डेफिनेटली फेंका होगा उसको, या कोई धोखा दिया होगा। वो 11 थे, ये वो 10 थे, ये 11वां अकेला था। अब 10 लोग एक बंदे को घेर लें तो क्या उसका बनेगा। और वो लिखा है उसने हमारी मिन्नत की। सुनिए आगे जरा, एक लफ्ज पर गौर करें। तो हमने ये देख कर भी, और हमने ये देख कर भी कि उसकी जान कैसी मुसीबत में है, उसकी ना सुनी। गड्ढे में फेंका गया, पता नहीं वो चिल्ला रहा था दर्द से। जब उसको बेच रहे थे इस्माइलियों के हाथ, पता नहीं वो किस तरह से खींच रहे थे, उन्होंने शायद उसी वक्त उसको बांध दिया हो। यदि छोटा सा बच्चा तो नहीं था, हो सकता वो मिन्नतें कर रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, उसके आंसू निकल रहे हो, उसकी रालें बह रही हो, मिन्नतें कर रहा वो। यहाँ पर लिखा है उसने हमारी मिन्नत की और हमने ये देख कर भी कि उसकी जान कैसी मुसीबत में है, उसकी ना सुनी। ये हालांकि वो उनका
भाई था। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि उनके दिल साफ नहीं थे, उनके दिलों में हसद भर चुका था, इस कदर कि वो अपने भाई पर भी हाथ डालने से बाज। इतना डेंजरस है दिल का साफ ना होना। आमीन। तब रोबन बोल उठा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि इस बच्चे पर जुल्म ना करो, और तुमने ना सुना। सो देख लो, अब उसके खून का बदला लिया जाता है। तो जब सूरत हाल आती है तो फिर कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि मैंने क्या किया, मुझसे क्या गलत हुआ। आम हालात में कई दफ़ा लोग नहीं सोचते, लेकिन हमें हर रोज़ अपने साथ बैठने की ज़रूरत है। जो मैं बात कर रहा हूँ, देखने की ज़रूरत है कि मैं दुरुस्त राह पर ही जा रहा हूँ। जिन चीज़ों को आप ठीक समझते, सुनिए ध्यान से, जिन चीज़ों को, ये मैच्योरिटी की मैं बात करने लगा हूँ, जिन चीज़ों को आप समझते ये ठीक हैं, उनके बारे में भी सोच लिया करें कि क्या वाकई जिनके बारे में आप सही समझते वाकई ये ठीक ही है। सेट ना कर लें माइंड के जो मैंने कह दिया वही ठीक है। सोचें क्या जो मैं कह रहा हूँ, जिसको मैं ठीक समझ रहा हूँ, क्या वाकई ठीक है अभी कि नहीं। अगर तो ठीक है वो कायम रहेगा, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो एटलीस्ट आपको मौका मिलेगा, आप उसको दुरुस्त कर लें। इसलिए जो आपसे सीनियर्स हैं, जो आपसे रूहानी तौर पर आगे हैं, उनकी सुन लेनी चाहिए अगर वो आपको कोई बात कह रहे हो। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोटा जो है वो आपको कोई बात नहीं कह सकता, उस पर भी कोई बात जाहिर हो सकती है, लेकिन अफकोर्स जो बड़ा है उसकी बात एक्सपीरियंस और डिफरेंट तरीक़ों से आप ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटा है तो उसे वो सही बात नहीं कह सकता। अगर कोई भी बात करता है सुने ज़रूर। आमीन। इन्होंने नहीं सुनी, रोबन सबसे बड़ा था, उसकी बात नहीं सुनी। वो उसको कह रहा, मैंने कहा था तुम इस बच्चे पे जुल्म ना करो। तो उसके मिस्री आका ने देखा, क्या लिखा है? उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है। आप में क्या देखा जा रहा है? क्या आपके बारे में दूसरे कह सकते हैं कि खुदा इसके साथ है? ये अहम सवाल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। हालेलुया। खुदा के साथ होने का एक सबूत ये है कि आप इकबालमंद होंगे। आमीन। आप इकबालमंद होंगे, खुदा आपको फेवर करेगा। ये नहीं हो सकता कि खुदा की नज़र में तो आप मकबूल हो और इंसान की नज़र में ना हो। ये नहीं हो सकता खुदा की नज़र में आप मकबूल हो और इंसान की नज़र में तो कहीं भी नहीं मकबूल। हेटर्स हर जगह होंगे, नफरत करने वाले, हसद करने वाले हर जगह पर होंगे, लेकिन खुदा की फेवर आपको मिलेगी। आमीन। चुनांचे यूसुफ उसकी नज़र में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदावन ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी। हालेलुया। अगेन वो सरफराज हो रहा है, और जिसके वसीला से हो रहा है खुदा उसे भी ब्लेस करता जा रहा है, उसे भी बढ़ाता चला जा रहा है, बिकॉज गॉड वॉज विद हिम। और उसकी सब चीज़ों पर जो घर में और खेत में थी खुदावन की बरकत होने लगी, और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, और सिवा रोटी के जो वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज़ का होश ना था। आमीन। तो
تو خدا جب آپ کے ساتھ ہے، یہاں پر ایک پوائنٹ کو نوٹ کریں پھر ہم آگے بڑھیں گے. جب آپ کے ساتھ خدا ہے تو پھر گروتھ، ترقی آتی چلی جائے. آمین. بلیسنگ کا آپ تجربہ کرتے ہیں. اور بلیسنگ صرف دولت ہی نہیں ہے، یاد رکھیں. آپ کے رشتوں میں سکون ہونا بلیسنگ ہے. آپ کی صحت ٹھیک ہونا بلیسنگ ہے. آپ کا اطمینان میں ہونا بلیسنگ ہے. آپ کی نیڈز پوری ہونا بلیسنگ ہے. آپ کی مٹھی دوسروں کے لیے کھلنا بلیسنگ ہے. جب برکت کی بات آتی ہے تو صرف اس کو دولت تک محدود نہ کریں. آپ کی پریزنس، آپ کی موجودگی دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. آمین. دولت is a part of blessing but not all of the blessing. آمین. It's a part of the blessing but not all of the blessing. سمجھ آ رہی ہے نا؟ دولت جو ہے وہ برکت کا حصہ ہے، لیکن ساری اگر دولت مند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی دولت مند ہے تو وہ بابرکت ہے. بہت سارے دولت مند لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے اور انتہائی گناہ میں گرے ہوئے بھی ملیں گے. تو یوسف گرو کر رہا ہے، سرفراز ہو رہا ہے، اس کا آقا بھی سرفراز ہو رہا ہے. اور آگے لکھا یوسف خوبصورت اور حسین تھا. انگریزی زبان میں لکھا ہے ہینڈسم. ہی واز ہینڈسم. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا. اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں. سو یوسف کی لائف میں جب ہم غور کرتے تو اس واقعے، ایک یہ بڑا پرومیننٹ واقعہ اس کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پر وہ اس پر آزمائش آئی اور وہ آزمائش پر غالب آیا. ہاللیلویا. آزمائشوں کا آنا گناہ نہیں ہے، یہ ہم بہت دفعہ سیکھ چکے ہیں. آزمائش کا آنا گناہ نہیں ہے. آزمائش میں گرنا گناہ ہے. آزمائش یسوع مسیح پر بھی آئی تھی، ٹھیک ہے. وہ ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. تو یہاں پر جب آزمائش یوسف پر آئی تو اس نے خدا کے کلام کی بات کرنا شروع کر دی. اس نے آزمائش کو کیسے ریزسٹ کیا؟ اس نے اس کو کلام کے طریقے سے جو اس کے پاس تھا، اس نے اسی حکمت سے اسے جواب دینا شروع کیا. اس نے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں ہے کہ گھر میں کیا کچھ ہے، اور اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. اور اس نے تجھے مجھ سے باز رکھا ہے کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. تو اس کی بیوی ہے. سو بھلا میں ایسی بڑی بدی کیوں کروں؟ یوسف کے پاس آزمائش میں گرنے کا موقع تھا، لیکن اس نے اس کا انکار کیا. آمین. اور اس نے کہا میں کیوں خدا کے خلاف ایسی بڑی بدی کروں. تو ایسی آزمائشیں بہت ساری نوجوانوں پر، شادی شدہ پر اور غیر شادی شدہ پر آ سکتی ہیں. یہاں پر وہ شادی شدہ ہے، پوتیفر کی جو وائف ہے، لیکن یہاں پر وہ جنسی گناہ کے کنٹرول میں ہے، اور اتنی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے اس کی کہ وہ سن کے لیے ڈائریکٹ آفر کر رہی ہے. یہاں پر کوئی آپ کو اور بات نہیں نظر آ رہی. اس کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لے، میں نے اس کو طلاق دے دینی ہے، میں نے اس کے ساتھ رہنا نہیں. کوئی اس کا اور مقصد نہیں. ڈائریکٹ اس کو یہی ہے کہ وہ جسم کی خواہش سے مغلوب ہے اور اس نے گناہ کی آفر کی ہے. اور اگر آپ غور سے پڑھیں تو 44
کو اپنی وائف پہ یقین نہیں آیا تھا بعد میں. کیوں؟ اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ پوتیفور جو ہے وہ گارڈز کا سردار تھا، فرعون کے گارڈز کا سردار، حاکم تھا فرعون کا، عام شخص نہیں تھا. امیجن کریں کہ ایک حاکم ہو اور غلام اس کی بیوی کے خلاف گناہ کرے اور اس کی بیوی اسے بتائے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بتائیں. اس کو کیا ضرورت تھی اس کو قید میں ڈالنے کی؟ نو، اس کو اپنی وائف کا پتہ تھا، ورنہ وہ کون سا خدا سے ڈرنے والے لوگ تھے. اور غلام کا تو کوئی رائٹ بھی نہیں تھا. غلاموں کو تو جو مرضی کر سکتے تھے. یوسف غلام تھا، اس کو پتہ تھا. اور لکھا صرف ایک سینٹینس لکھا، وہ اس کا غضب بھڑکا. آگے جا کے جب پڑھے تو یوسف نے تو اسے ریلیکس کیا ہوا تھا، اس کی تو موج لگی ہوئی تھی، سارے کام یوسف کر رہا تھا. لیکن اب اس کو کیونکہ ظاہر ہے اس کی وائف نے کھیل ہی ایسا بنایا تھا، اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. اگر اس کو یقین ہوتا تو میری دانش میں وہ اس کو قتل کروا دیتا اسی ٹائم، اسی وقت اس کو قتل کروا دیتا. لیکن اس نے پیچھے دیکھے، اس نے دیکھا تھا خدا اس کے ساتھ ہے. اس نے دیکھا تھا، اس کا ماضی دیکھا تھا. پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا، کیونکہ اگر وہ 17 برس کا تھا، لیٹ سے 18 برس میں وہ پوتیفور کے گھر میں آیا، اور 28 سال کی عمر میں، جو کیلکولیشن اگر ہم کریں تو 28 سال کی عمر میں وہ قید میں ڈالا گیا، کیونکہ 30 سال کا تھا جب وہ مصر کا حاکم بنا. 2 سال کے بعد، قید سے 2 سال کے بعد 3 لگا لیں، 27 سال کا ہوگا. اٹ مینس تقریباً وہ 9-10 سال پوتیفور کے گھر میں رہا، اور پوتیفور اس کو دیکھ رہا تھا. یہ نہیں آگے وہ آیا، خدا نے اس کو سرفراز کرنا شروع کیا اور فوراً ہی اس کو جو ہے وہ پوتیفور نے سارا کچھ دے دیا. ایسے نہیں ہے. بتدریج آہستہ آہستہ وہ دیکھا جا رہا تھا اور وہ سرفراز کیا جا رہا تھا. ہاللیلویا. پوتیفور کو یوسف کا بھی بخوبی پتا تھا. حاکم ایویں نہیں بن جاتا کوئی، بیوقوف نہیں سی ہے وہ کہ اپنے گھر کا بھی نہ انہوں پتا ہو. تو اس نے یوسف کی بھی واک دیکھی تھی، بیوی کا تو اس کو پتا تھا. یا کوس اپنے ساتھی کا سب سے زیادہ آپ ہی کو تو پتا ہوتا ہے، شوہر کا بیوی کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے، بیوی کا شوہر کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس نے اپنی بیوی کا یقین نہیں کیا. تو ایسی آزمائش میں بتا رہا ہوں کہ ہر شخص پر آزمائش ہر شخص پر آ سکتی ہے، لیکن اس آزمائش میں آپ گریں گے یا نہیں گریں گے یہ آپ کی چوائس ہے، یہ آپ کا چناؤ ہے. اس کو آگے پڑھتے ہیں. ایک حوالہ نکالی، کیونکہ یہ بہت اس وقت سب سے زیادہ ڈومینیٹ جو آزمائشیں کر رہی ہیں. 3 طرح کی آزمائشیں. نمبر 1 دولت. لوگ کچھ بھی کرتے ہیں دولت کمانے کے لیے، کچھ بھی، گناہ میں بھی چلے جاتے ہیں. بڑا سارا گناہ کر کے تو کئی بڑا سارا ہدیہ لایا جو بڑا سارا گناہ کر کے بڑا سارا ہدیہ، بڑی ساری قربانی. کیا یہ قربانی مقبول ٹھہرے گی؟ نو. خدا کو چکر دے سکتے ہیں آپ؟ دولت کی آزمائش. اب دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگوں نے ٹھیک بھرتا ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کی نسلیں کھا سکتی ہیں پر ان کا پیٹ نہیں بھرتا. جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ لپیٹا ماری جا رہے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں نا اوپر چھوٹے لیول پر بھی جس کا جہاں پر
جو ہے نا وہ کیا کہوں میں, ہاتھ چلتا ہے چلا دیتا ہے. اور مرچا چٹا پائی جان دے لوگ, اسی حساب لاؤ. کھانے پینے کی چیزیں نہیں چھوڑی, دودھ دیکھ رہے ہیں ہمیں کیسا مل رہا, پتہ نہیں دودھ نہ ہی ہے گاؤں, بس کتنی ملاوٹ والی چیزیں جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں. آپ گورنمنٹ کے آفیسز میں چلے جائیں, وہ پیسوں کے بغیر آپ کا کام نہیں کریں گے, اور وہاں پر یہ عام کلچر ہے. تو جنہوں نہیں پتا وہ مزے ہی لیتا, وہ کہیں گے وہ اتنے سائن کرا کے لیا, ادھر چلا جائے گا, وہ کہیں گے اتوں سائن کرا کے لیا. وہ سائن کہیں سے نہیں ہونے ہوتے, بس وہ آپ نے تصویریں دینی ہوتی ہیں ان کو قائد اعظم کی کچھ, وہ ان کو بڑی پسند ہوتی ہے. دولت کی آزمائش, لوگ دولت کمانے اور دولت حاصل کرنے میں آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. دولت ضروری ہے, چاہیے ہمیں, لیکن اس کی آزمائش میں پڑ جانا اور اس کے ہی ہو جانا یہ ڈینجرس ہے. نمبر 2, شہرت. لوگ شہرت کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں, مشہور ہونا چاہتے ہیں. فیم, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور نمبر 3, جنسی خواہش. یہ تینوں ہی بڑی اسٹرانگ طرح کی ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیمپٹیشنز ہیں, اور آج جس ٹیمپٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جنسی خواہش کی ہے. آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے, امثال کی کتاب اس کا 5واں باب. پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے, اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر. امثال کی کتاب 5واں باب. اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر, میرے فہم پر کان لگا, تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں. کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے, اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے, پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ اور 2 دھاری تلوار کی مانند تیز ہے. اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں, اس کے قدم پاتال تک پہنچتے ہیں. سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا. اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں, پر وہ بے خبر ہے. اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو. سننا بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو, نہ بھولو ان کو. اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ. کیا لکھا ہے؟ اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ, اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا. This is the way to handle the temptation. یہ اگر آزمائش کسی پر آتی ہے تو بائبل بتاتی ہے کہ پھر تو نے کیا کرنا ہے. کیا لکھا ہے اس سے اپنی راہ دور رکھ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آزمائش آپ کے خلاف آ رہی ہے, چاہے کوئی میل ہے یا فیمیل ہے, پیچھے ہٹ جائیں. سب سے پہلے اس سے پیچھے ہٹ دیں. لیٹ ہم اور ہر نو, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس آزمائش میں اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. آپ اس آزمائش میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. جب آپ کو یہ سینس ہو, اس طرح پیچھے ہٹیں کہ اس شخص کو, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اس کو پتہ چل جائے کہ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ, آپ اس میں شامل نہیں ہیں. آمین. دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اگر آپ کہیں گے نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اگر اس کے ذہن میں میرا تو دل صاف ہے گا, انہیں تیرا ہی تو دل گندا کرنا ہے گا کہ دھیان نہ کیتا تھے. ایک دن میں نہیں آپ آزمائش میں گرتے. آپ پر جب آزمائش ہے, جب بائبل آپ کو حکمت دے رہی ہے کہ اس سے اپنی راہ دور رکھ, تو آپ کہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا, میرا دل صاف ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نو, یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں نا جو آزمائش پر غالب آنا چاہتے ہیں.
کئی تے آزمائش مانگتے ہیں جی کہ آزمائش ساڑھے تے آوے. کئی ایسے لوگ ہیں جو خدا سے دور ہیں اور کئی ایسے لوگ جو خدا کے لوگ بن گئے ہیں لیکن برگشتگی میں چلے گئے ہیں, خدا سے ہٹ گئے ہیں. وہ تو ایسی آزمائشیں ڈھونڈتے ہیں بلکہ اس کی تدبیریں کرتے ہیں. یہ بات ان کے لیے ہے جو آزمائش پر غالب آنا چاہتے ہیں. آمین. اگرچہ جو اس آزمائش میں گرتے ہیں وہ بھی سننا شروع کر دیں تو وہ بھی باز آ جائیں, وہ بھی بچ سکتے ہیں. آمین. تو پہلی بات کیا ہے؟ اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ. اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ. میں جو نوجوان بیٹیاں ہیں خاص طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, عام طور پہ چرچز میں اس پہ بات نہیں کی جاتی, اگر کی جاتی ہے تو کم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں پہ بات کرنا شرم محسوس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے, اور یہی سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں. اپنے گھر میں, اپنے چیمبرز میں, کلیسیاؤں میں, اسمال گروپس میں جہاں تک بات ہو سکتی ہے بات کریں, نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا کرنا. آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے اگر کوئی جو عورت ہے اگر وہ آزمائش کے خلاف ڈٹ جاتی ہے تو بہت مشکل ہوگا کسی بھی مرد کے لیے کہ وہ اسے آزمائش میں گرا سکے. یہ سیکھ لیں نوجوان بیٹے بیٹیاں, اسپیشلی بیٹیاں بہنیں, کیونکہ یہ سب پہ ہمارا کلچر کیا پوری دنیا میں ایسے ہے. ایزی نہیں ہے, عورت کا باہر نکلنا ہی ایزی نہیں ہے. ہماری بہنیں ہماری فیملیز میں جاتی ہیں, پتہ ہے ہمیں اٹس ناٹ این ایزی کہ آپ باہر جائیں اور آپ ایزیلی جو ہے نا وہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ خدا کے کلام پر قائم ہیں کوئی بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. آمین. اور جو وائز خواتین ہوتی ہیں وہ باہر جا کے مرد بن جاتی ہیں, بولڈ ہوتی ہیں وہ, اور شارپ اور ہوشیاری سے چلتی ہیں, کسی کی بھی بات پہ یقین نہیں کر لیتی. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ روم دیں گے تو پھر جو ہے وہ مرد کی جو ہے وہ نیچر ہی یہ ہے, مرد کی نیچر ہی یہ ہے. لیکن اگر عورت مصمم ارادہ رکھتی ہے تو پھر مرد کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ اسے گرا سکے. آمین. سو دس از ویری امپورٹنٹ. لٹرلی ظاہر کریں, دور رکھیں اپنی راہ. یہاں پر تو عورت سے بچنے کی بات ہو رہی ہے لیکن دونوں طرف ہے یہ. اور اگر عورت کسی کے پیچھے پڑ جائے تو مردوں کو یہاں پر ساری سٹوری نظر آ رہی ہے, کیونکہ عزت کی پرواہ تو عورت کو زیادہ ہوتی ہے. مرد کو تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں مرد نہاتا گھوڑا ہو جائے گا, یہ پنجابی میں کہتے ہیں. بائبل نہیں یہ کہتی. گناہ مرد کے لیے بھی اتنا ہی ہے, عورت کے لیے بھی اتنا ہی ہے. لیکن معاشری طور پر معاشرے میں بھی ہم دیکھیں تو اگر عورت گناہ میں پکڑی جائے گی تو وہ بائبل میں لکھا ہے جب یسوع مسیح کے پاس وہ لے کے آئے تھے تو مرد کدھر تھا. ارنسٹ مل صاحب نے گیت گایا نا کہ وہ کتنے تھے, عورت میں تو تسی پھاڑ دے آئے تھے. وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے مرد گناہ تو اس نے بھی کیا تھا, لیکن عورت پہ جو ہے وہ انگلی اٹھائی جائے گی. اس لیے عورتوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو سیکھنا ہے. آپ نے اپنی راہ کو لٹرلی دور رکھنا. جب آپ کو آپ کے سینسرز آن ہونے چاہیے. اس لیے مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں. جو بڑی عمر کی جو بہنیں ہیں, بڑی عمر کی جو خواتین ہیں, وہ اپنی فیملی میں بچیوں کو سکھائیں کہ کیسے جو ہے وہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے باہر جا کے. لباس کا خاص خیال رکھیں. دس از امپورٹنٹ. کئی کہتے جی دیکھو جی مرد ہے کوئی بھی نہیں, کوئی کہتا اور جو مرضی پاندے نے ساڈے تے ہی آزمائش ہے گی, سانو ہی جڑا نا قید کرنا. اور یہ آپ کو قید نہیں کیا جا رہا ہے, یہ آپ کو محفوظ کیا جا رہا ہے.
हयादार लिबास। आमीन। लिबास का मकसद क्या है? कवर करना, कवर करना। अब इस पे मैं बहुत डिटेल से बात नहीं कर सकता, आपको पता है। ऐसा लिबास होना चाहिए जो दूसरों के लिए आजमाइश ना बने। मैं खादिम को सुन रहा था, उसने कहा दाऊद तो गुनाह में गिरा, बैतशबा को भी ध्यान रखना चाहिए था कि नजर आता है, कवर करके नहाती वो भी। सो लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को कवर करे, कवर्ड लिबास पहने। ऐसे लिबास ना पहने जिससे अबलीस को मौका मिलता है। फैशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपकी इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लिबास का ध्यान रखें। मेल्स इस बात का अपने घर में ध्यान रखें। आप ना इजाजत दें कि जो मर्जी पहनती रहे आपके घर में औरतें। यू हैव द अथॉरिटी। इसका मतलब कंट्रोलिंग नहीं है, नहीं है कंट्रोलिंग। इसका मतलब है सिक्योर करना है आपने अपनी फैमिली को। आमीन, आमीन। आप कहते जी मॉडर्न दौर है, फिर मॉडर्न दौर के मॉडर्न नताइज निकलते हैं। एंड यू विल सी बाइबल, किसी ने रेनहार्ड बॉन्की से कहा दिस इज वेरी ओल्ड बुक। बाइबल बड़ी पुरानी किताब है, ये इस दौर की किताब नहीं है। उन्होंने रूहुल कुद्स की रहनुमाई में उसको जवाब दिया कि सूरज बड़ा पुराना है पर बहुत गर्म है। आमीन। बाइबल खुदा का कलाम है, इसमें खुदा की पावर मौजूद है, खुदा की हिकमत मौजूद है। आमीन। आदम और हवा को क्यों लिबास दिया गया था? कवर करने के लिए। फिर जेड़े लिबास ने कवर ही नहीं करना, वो कादा लिबास है। वो कौन सा लिबास है जो कवर नहीं कर रहा आपको? नो मॉडर्निज्म। मेरे एक बड़े अजीज भाई हैं और बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं वो, तो उनको किसी ने कहा कि तू तो जड़ा ना वो बड़ा पुराने ख्यालात का बंदा है। खैर उसने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी पोस्ट पे हूँ, लेकिन मैं बड़ा सख्त लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। उसने कहा मैं बेगैरत नहीं हूँ। और वहाँ पर मुझे पता ये कहना मुश्किल था, इजी नहीं था, और उसने बहुतों के मुंह बंद कर दिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। आपकी बहनों को ये पता ना हो, लेकिन आपके घर के मर्द जानते हैं कि मर्द की साइकी क्या है। वो आपको जो अगर मर्दों के बारे में वो बता रहे हैं तो वो फिर सुने। उनको पता है कि मर्द का ज़हन क्या होता है। दे नो। आमीन, आमीन। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, घर के मर्द की भी जिम्मेदारी है, औरत की भी जिम्मेदारी। आमीन, आमीन। तो पहला टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने का जो यहाँ पर तरीका बताया गया वो क्या है? अपनी राह को दूर रखें। अगर आपको फील होता है कि ये शख्स मेरे लिए आजमाइश का की वजह बन रहा है, उससे पीछे हटें, और उसको पता लगना चाहिए कि आप पीछे हट रहे हैं। आमीन। और फिर आगे क्या लिखा है? और उसके घर के दरवाजे के पास भी ना जा। डोंट गिव रूम। सख्ती से पेश आए। आजमाइश को इजी ना लेके कुछ नहीं होता है। नो, आपने गुनाह के साथ खेलना नहीं है। खेलेंगे तो गिर सकते हैं। उसके घर के पास भी दरवाजे के कोल भी लिखा ना जा। बिकॉज टेम्पटेशन से भागना इम्पोर्टेंट है। टेम्पटेशन के सामने जा के कहना कि हाँ मैं बड़ा मजबूत है। नो, जिस्म पे भरोसा ना करें, जिस्म पे भरोसा ना करें, खुदा पे भरोसा करें, उसकी हिकमत पर भरोसा करें। जब लिखा है कि ऐसे करते ऐसी कलाम तो भी बढ़ के बढ़ने की कोशिश करिए। नो, डोंट। ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाला करे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। उससे अपनी राह दूर रख और उसके घर के दरवाजे के पास भी ना जा। तो मैंने काफ़ी इसके ताल्लुक से आपको बातें बताई हैं। और अगर आप
کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آزمائش آف کورس یہ آزمائش ہر بندے پہ آتی ہے، اس کے تعلق سے سیکھیں، پڑھیں، سیکھیں، میسیج سنیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا ہے، پھر آپ کے لیے ایزی ہوگا. ونس آپ نے کسی خیال کو اجازت دے دی کہ وہ آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ نے موقع دے دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، خیالوں میں آپ نے انجوائے کرنا شروع کر دیا، کوئی بات نہیں ہے، تو آپ پھر گر جائیں گے. یہیں سے ڈیل کر لیں. میں اس پہ بہت دفعہ بات کر چکا ہوں. یہی ذہن سے ڈیل کر لیں. یہاں پر جب خیال بھی آئے تو اس کو نکال لیں، باہر نکال کے پھینکیں اس کو. اگر ادھر رہ گیا وہ خیال اور آپ نے اس کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیا، آپ نے اس پہ سوچنا شروع کر دیا، آپ نے اس کو وقت دینا شروع کر دیا، تو پھر آپ گر جائیں گے. یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا جس شخص نے کسی عورت کی طرف بری نگاہ سے دیکھا، کیا لکھا ہے؟ دیکھا، تو وہ گناہ کر چکا. دیکھنا، دیکھنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں خالی دیکھنا، بری نظر سے. بری نظر سے کیسے کوئی دیکھتا ہے؟ برا خیال، برے خیال سے دیکھنا. جب آپ کے ذہن میں برا خیال آ رہا ہے وہیں پر اس کو ڈیل کریں. صرف اس تعلق سے نہیں، ہر چیز کے تعلق سے. برا خیال جب آپ کے اندر آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے یہ برا ہے، یہ کلام کے مطابق نہیں ہے، اسے ڈیل کریں. کہیں نو، میں اس خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بناتا ہوں. یہ خیال خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. ڈانٹ دیں اس خیال کو، فائٹ کرے خدا کے کلام سے اس خیال کے خلاف. آپ غالب آ جائیں گے. اور سنیے دھیان سے، جب ایک دفعہ آپ آزمائش پر غالب آتے ہیں، اگلی دفعہ آسانی سے غالب آ جاتے ہیں، اس سے اگلی دفعہ اور آسانی سے غالب آ جاتے ہیں. لیکن اگر ایک دفعہ آپ آزمائش میں گر جائیں تو اگلی دفعہ پھر آسانی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ اگر آپ گرنا شروع ہو جائے تو پھر آسانی سے پھر زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. تو بی کیئرفل. آمین. تو یہاں پر یوسف کے دل میں خدا کی عزت تھی. اس نے کہا میں ایسی بڑی بدی کر کے خدا کا گنہگار بنوں. اور کیا وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے. اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا. تب اس عورت نے اس کا پیرہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. بھاگ جانا جو ہے یہ حکمت ہے. وہ بھاگ گیا وہاں سے. آزمائش سے کیا کرنا ہے؟ بولے ذرا، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے آزمائش سے. آزمائش کا مقابلے کا طریقہ کیا ہے؟ بھاگ جائے وہاں سے. بڑا کلیئر ورڈ لکھا. وہ وہاں سے بھاگ گیا. اور یوسف بھی ایک وائز شخص تھا، ایک عقل مند شخص تھا. وہ لکھا ہے ہر چند آئے دن وہ اس کے سر ہوتی تھی. بڑی دیر سے وہ برداشت کر رہا تھا، بڑی دیر سے مقابلہ کر رہا تھا، بڑی دیر سے وہ اوائڈ کر رہا تھا. وہ اس نے اس کو کلیئر سائن دے دیے ہوئے تھے، لکھا تھا اس نے انکار کر دیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی. تو فائنلی جب ایسا موقع آیا تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا. آمین. وہاں سے اس کو پتا تھا اب کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلا. جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا دیکھو وہ ایک ابری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے. یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا اور میں بلند آواز سے چلانے لگی. فوراً اس نے سٹوری کریٹ کر دی. اور عورت کی بات کا یقین کیا جاتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیرہن میرے ہاتھ پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. اور وہ اس کا پیرہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی. تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ ابری غلام جو تو لایا ہے
میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے. جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیرہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا. جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا کیا, تو اس کا غضب بھڑکا. بس یہی لکھا ہوا, اس کا غضب بھڑکا. اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں, جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے, ڈال دیا. یعنی اس وقت بھی قید خانے ڈفرینٹ ہوتے تھے. جہاں بادشاہ کے قیدی تھے وہ جگہ ڈفرینٹ تھی, وہاں پر اس نے اس کو بند کر دیا, کیونکہ پوتیفر جانتا تھا کہ یہ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے. اس نے اسے قتل نہیں کروایا, اس نے اسے وہاں پر بند کیا. لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. لیکن خداوند یوسف کے, اب آپ کو پہلی سٹیٹمنٹ کا پتہ چلا جب ہم نے شروع میں پڑھا کہ خداوند یوسف کے, اور ساری کہانی میں یہ ہمیں نظر آ رہا کہ یوسف بھی خدا کے ساتھ تھا. اور جب یہ سب ہو چکا, غلط الزام بھی لگ گیا اس پہ, تو پھر کیا دوبارہ سٹیٹمنٹ آتی ہے؟ جب اسے قید میں بھیج دیا گیا تو کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے؟ لیکن خداوند یوسف کے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ گناہ میں گر جاتا تو وہ پوتیفر کے گھر میں تو رہتا لیکن خدا کے ساتھ نہ رہتا, کیونکہ اف کورس وہ مالکن تھی, اس نے تھوڑی بتانا تھا کسی کو, لیکن گناہ چھپ نہیں سکتا, یاد رکھے. اور یوسف کو تو یہ پتا تھا, اس نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ میں کیوں خدا کا گنہگار بنوں. آمین. لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا, اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا. ہیلیلویا. دس از این آسم تھنگ. خدا دوسروں کی نظر میں آپ کو مقبول بنا سکتا ہے. آمین. آپ اس کی نظر میں مقبول بنیں, وہ آپ کو مقبول بنائے گا. خود دوسروں کی نظر میں مقبول بننے کے لیے پاپڑ بیلنا بند کریں, خوش آمدید کرنا بند کریں, غلط باتوں پہ متفق ہونا بند کریں. ہماری جو محنت ہونی چاہیے وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوں. آمین. وہ قید خانہ میں بھی آپ کے لیے لوگوں کو فیور, آپ کے لیے لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہے جو آپ کی فیور میں کھڑے ہو جائے. انسانی ذہنیت یہ ہے کہ وہ خود سے فیور کمانا چاہتے ہیں, خود کچھ کر کے غلط پٹھا سیدھا کر کے فیور کمانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آسمان سے آپ کو دیا نہ جائے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آمین. آمین. اس لیے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہ ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں سے ہم تعلقات خراب کر رہے ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا. جب فیور کی بات آتی, کئی لوگ فیور لینے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے. مقبول خدا کی نظر میں ہوں, خدا لوگوں کو آپ کے لیے کھڑا کرے گا. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اور قید خانہ کے دروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپ دیا, اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے. دیکھ قید خانہ میں جا کے ہاتھوں بن گیا وہ. ہیلیلویا. جو کچھ وہ کرتے تھے, پوتیفر کے گھر میں بھی وہ بڑا تھا, قید میں گیا پھر وہ بڑا تھا. وجہ کیا تھی آپ کو پتا؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. وہ خدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہتا تھا, اور وہ خدا کی نظر میں ہی مقبول رہا. اور پھر خدا نے اسے پوتیفر کی نظر میں مقبول کیا. لیکن اگر پوتیفر ہے تو یاد رکھیں پوتیفر کی وائف بھی ہوتے کہ نہیں ہوئے. اگر کہیں سے فیور آ رہی ہے تو ساتھ کوئی نہ کوئی ہوئے گا, اندے والے بھی دھیان رکھنا ہے گا. یہ تو نہیں خوش ہو جانا کہ بس پوتیفر کو لوگوں نے فیور میں لگی ہے گی, وائف بھی ہوتی ہے گی. تو وہاں پر الزام لگا کے نکالا گیا, خدا نے قید خانہ میں اسے سرفراز کر دیا اور وہاں پر اسے حاکم بنا دیا. اور قید خانہ کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا, سیم جیسے پوتیفر تھا. پوتیفر کو اس لیے بھی غصہ تھا, کہنے چنگا بھلا بندہ خراب کرا چکا ہے. یس, اس پہ تو وہی بلیسنگ تھی,
اگر آپ پر برکت ہے تو جہاں پر بھی جائیں گے آپ بابرکت ہیں. آمین. جہاں پر بھی جائیں گے خدا کی برکت مینیفیسٹ ہوگی آپ کے ذریعے سے, ظاہر ہوگی آپ کے ذریعے سے. آپ کو صرف خدا کی مقبولیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. چاہے آپ فوتی پور کے گھر میں ہیں, چاہے آپ جیل میں ہیں, خدا آپ کو سرفراز کرنے والا ہے, خدا آپ کو مقبول کرنے والا ہے, خدا آپ کی حمایت کے لیے کھڑا ہونے والا ہے. ہمیں کسی اور چیز کی طرف دھیان لگانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ساتھ ہے تو وہ ثابت کرے گا, اگر وہ ساتھ ہے تو وہ ثابت کرے گا. ہاللیلویا. اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا. ہاللیلویا. اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا. آمین. ہاللیلویا. تو آج کا چیلنج جو اس یہاں تک کی سٹوری میں ہمارے پاس چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ خدا تو ہمارے ساتھ ہے. کیا ہم اس سے کوآپریٹ کر رہے ہیں یوسف کی طرح؟ کیا ہم آزمائشوں کے ساتھ ایسے نبٹ رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کی رہنمائی میں چل رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کی حکمت کو استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے غلط الزام بھی سہنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ آگے ساری سٹوری پڑھیں نا تو ایک بھی دفعہ یوسف نے یہ نہیں کہا کہ 44 کی بیوی نے مجھ پر الزام لگایا. ایک دفعہ بھی مینشن نہیں کیا اس نے جب ساتھی سے بھی بات کی تو اس نے کہا کہ فرعون کے سامنے مجھے یاد کرنا کیونکہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں یہاں پر. That was the wisdom. اس نے اپنے آقا کی پھر بھی عزت رکھی. اس نے وہاں نہیں بتایا کہ انج ہویا میرے نالوں نے مینوں تنگ کیتا تے پھر انج ہویا تے پھر انج ہویا. ساری سٹوری نہیں انہیں سنائی انہوں. اس نے سمپل کہا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں یہاں پر. اس کو بولتے انٹیگریٹی, اس کو بولتے اعلیٰ ظرفی, اس کو بولتے گاڈلینس. کہ آپ کے کوئی مخالف بھی ہو تو آپ کے الفاظ کا چناؤ کریں جب آپ اس کے لیے بول رہے ہیں. جب دوسرا بدتمیزی کرتا ہے تو وہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے, تو جب آپ بھی کریں گے تو آپ بھی اپنا آپ ہی ظاہر کریں گے. ان میں فرق ہی ہو گیا. جب وہ کچھ کرتا ہے تو وہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے, جب آپ کچھ کریں گے تو آپ اپنا آپ ظاہر کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ جو آپ ہیں وہی آپ کریں گے. آمین. آمین. تو یوسف کی لائف میں دوسری بات جو ہے, پہلی بات آزمائش پر کیسے غالب رہنا ہے ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے. اور دوسری بات خدا آپ کے ساتھ ہے, بلکہ اب تو ہمارے اندر ہے. ہم نے اس سے تعاون کرنا ہے, کوآپریٹ کرنا ہے, وہ ہمیں سرفراز کرنا ہے جہاں جہاں جائیں گے. آمین. اپنے ساتھ میٹنگ نہیں بھولنی, آپ نے اپنے ساتھ میٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے خدا تو ساتھ ہے کہ اب میں اس کے ساتھ ہوں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں. ہاللیلویا. تھینک یو لارڈ جیسس. تھینک یو لارڈ جیسس. سب دعا کرنا شروع کریں, سب خدا کے حضور دعا کرنا شروع کریں. ہاللیلویا.